बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्टिज़म और होम्योपैथी सीरीज़ में आज हम पल्साटेला बच्चों को ले रहे हैं। पल्साटेला बच्चे, बल्कि आमतौर पर बच्चियाँ इस पिक्चर की होती हैं। उनकी मैं पर्सनैलिटी की तफसील, फ़िज़िकल एलिमेंट्स, इमोशनल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, फिर उसके बाद उन प्रॉब्लम से किस तरह उनकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, वो सारी तफासील डिस्कस करने लगा हूँ। ये बच्चियाँ भी हो सकती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। ज़्यादातर बच्चियाँ ये वार्म ब्लडेड बच्चियाँ होती हैं। गर्मी इनको बहुत वाज़े तंग करती है। गर्मियों में इनके मसाइल बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। बहुत अफेक्शनेट होती हैं, यानी प्यार चाहती भी हैं, प्यार करती भी हैं। यानी पपियाँ जप्पियाँ करना, करीब आना, मोहब्बत समेट लेना। ख़ासतौर पर बेटियां जिस तरह प्यारी होती हैं, किसी न किसी बहाने चिपकू हो जाती हैं, उस अंदाज के बच्चे ये होते हैं। और ये आम तौर पर क्लिंगिंग होते हैं, यानी माँ का हाथ पकड़े रखते हैं। कहीं भी बाहर जाएं, इन्होंने माँ का हाथ पकड़ना होता है। ये अलहदा नहीं होना चाहते। इनको बहुत वाज़े फीलिंग होती है कि कहीं ये अलहदा ना कर दिए जाएं, यानी माँ बाप से अलहदा ना हो जाए। ये शुरू से ही इनके अंदर होता है। इसलिए ये उस वक्त इजी और कंफर्टेबल होते हैं जब आप इनको प्यार करके सहलाते रहें, थपकाते रहें, तो इनका हर प्रॉब्लम इजी रहता है। उठा के, सहला के, इवन 6 महीने का बच्चा बच्ची भी अगर किसी तकलीफ़ प्रॉब्लम में है, जब आप टहलते हैं, चलते फिरते हैं, उसको सहलाते रहते हैं, सुलाते हुए भी उनको सहलाना होता है, इससे वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनको सुकून आ जाता है। ये भी टिमिड, शाय और यील्डिंग होते हैं। आम तौर पर प्यार मोहब्बत से हर बात मान लेते हैं। कोई बहुत ज़्यादा झगड़ालू नहीं होते, लेकिन इनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, जो आगे मैं डिस्कस करने लगा हूँ। इनको टेंडेंसी होती है बहुत ज़्यादा, बहुत वाज़े टेंडेंसी रोने की। हर छोटी बड़ी बात पे रोना इनका आंखों पे धरा है। ज़रा सी कोई बात हुई नहीं, इतने कंप्लेनिंग होते हैं कि खेलते हुए बच्चे इनको अपने साथ बच्चियां नहीं मिलाते। ज़रा सा कोई इधर उधर हुआ नहीं, उन्हें रोते हुए चले जाना है, मामा देखो, आंटी देखो। इसी तरह स्कूल में हर छोटी बड़ी बात पे दौड़े दौड़े जाएंगे कंप्लेन लगाने के लिए। इसलिए ये आमतौर पर हम कहते हैं ये मम्मी डैडी बच्चे होते हैं। यानी हर छोटी बड़ी बात का खुद नहीं फैसला कर सकते, खुद नहीं डील कर सकते, किसी और की हमदर्दी इनको चाहिए होता है, किसी और का प्यार चाहिए होता है। अगर इतना जब वो जाते हैं कंप्लेन लेके रोते हुए, तो थोड़ा सा कोई प्यार भी कर दे, अच्छा मैं देखता हूँ या देखती हूँ, तो इनके लिए ये काफ़ी होता है। इनको हमदर्दी, प्यार, तवज्जो चाहिए बस। मसला ये नहीं है कि अगली पार्टी को कोई इंतकाम लेना है, बदला लेना है। जब इनकी डिस्टरबेंस हुई है तो उस दौरान इनको थपकी चाहिए, इनको प्यार चाहिए, इनको ये आसरा चाहिए कि कोई इनके साथ है। ये जब जो ज़्यादा छोटे होते हैं तो आमतौर पर स्कूल जाते हुए रो रहे होते हैं, और वापस जब मामा छोड़ के वापस आ रही होती हैं तब भी रो रहे होते हैं। शुरू में तो काफ़ी कई महीने इनका यही सिलसिला चलता है। एक वजह इसकी ये भी है कि मॉर्निंग में इनको एंग्जाइटी होती है, कोई ना कोई टेंशन सुबह उठते ही इनको होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं सुबह उठते ही रोना शुरू कर देते हैं। बंदा पूछे भाई उठते ही तुम्हें क्या मसला है? कोई आगे पीछे तो हो सकता है, किसी ने कोई आपकी ख्वाहिश नहीं मानी, फरमाइश नहीं मानी, कोई आपको तकलीफ़ है। नहीं, सुबह उठते ही आमतौर पर इनको प्रॉब्लम और डिस्टर्बेंस होती है। टेंडेंसी टू वीप इसलिए होती है कि हमदर्दी चाहिए, तवज्जो चाहिए। ये रो रो के इतना बाज़-औक़ात रोते हैं कि वामिट कर देते हैं। रोते हुए वामिट कर देना, यानी पहले रोएं फिर वामिट आ जाए, तो उसकी दवा भी पल्साटेला है। बहुत बच्चों में ये मसला होता है। अगर बच्चे उल्टी करने के बाद, वामिट करने के बाद रोएं तो ये उसकी दवा नहीं है। रोते रोते वामिट कर दें। कोई कैफियत ऐसी बनती है फिजियोलॉजी में जिससे ये रोते रोते जो कुछ खाया पिया होता है उलट देते हैं। ये बहुत बच्चों को मसला होता है। और उसके अलावा इनको अगर ख़ास तौर पर ये देखें तो ये इनका रोना, इनकी परेशानी, इनकी टेंशन, उसको देख के प्यार आता है। ऐसा नहीं है कि बंदा डांटे, ये ऐसा रोते हैं कि हमदर्दी होने लगती है।
ان کے اوپر توجہ جاتی ہے، ان کے اندر یہ فن ہے کہ یہ اپنا مسئلہ اٹریکشن کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، ایسا روئیں گے جس سے لگے گا یار ان کو بہت دکھ ہے، ان کو بہت تکلیف ہے۔ روتے بھی اس لیے ہیں کہ یا ہمدردی بھی اس لیے لینا چاہتے ہیں یا کمپلینٹ بھی اس لیے کرتے ہیں، صرف اور صرف پیچھے اس کے مقصد ہے کہ ان کو پیار دلار ملتا رہے۔ پیار دلار کے یہ اتنے بھوکے ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا اسپنج ہوتا ہے جس کے اندر جتنا پانی ڈالو پیتا جاتا ہے، حد ہی نہیں ہوتی اس کی ایک لحاظ سے، بالکل اسی طرح ان بچوں کو جتنا بھی پیار ملے کم ہے۔ ان کو ہر وقت یہ شکوہ ہوتا ہے ماں باپ سے کہ ماما آپ تو مجھے تو نہیں اتنا پیار کرتی۔ کچھ یہ جو ان کی کیفیت ہوتی ہے یہ ایموشنل بلیک میل کی بھی ہوتی ہے کہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ کمپلینٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ توجہ رہے، اور اسی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی ڈرامہ ایسا کر رہے ہیں جس سے انہوں نے کوئی مقصد حاصل کرنا ہے۔ ماں باپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، اتنے پیار دلار سے پھر پوچھنا پڑتا ہے ہاں پھر بتاؤ کیا چاہیے، تو اس طرح کہنا پڑتا ہے کہ اس حد تک سچویشن کو یہ لے جاتے ہیں۔ یہ عام بات کا جواب بھی بعض اوقات رو کر دیتے ہیں، کوئی سیدھی سادھی بات پوچھی ہے اس پہ بھی رونے لگ جائیں گے۔ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، یہ والے پلسٹیلا بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے پیشنٹ عام کیس ٹیکنگ میں بھی خاتون سے آپ پوچھیں گے کوئی دکھ تکلیف تو نہیں ہے، وہ رونا شروع کر دیں گے۔ عام بات پہ بھی ہم نے تو سرسری پوچھا کوئی مسئلہ کوئی دکھ کوئی غم تو نہیں، تو وہ رونا شروع کر دیں گے۔ اور کوئی بھی سوال کرو، سوال سے یاد آیا، پہلے میں یہ بھول گیا تھا بتانا کہ یہ بچہ عام طور پر جب کلینک میں آتا ہے تو ایک تو اس نے ماں کو پکڑا ہوتا ہے، ہاتھ پکڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ چپک کے بیٹھے گا، بیٹھے گی یا بیٹھے گا، دونوں صورتوں میں۔ اور پھر یہ کہ جب آپ اس سے کوئی کوشچن پوچھو گے، اولاً تو وہ خود جواب نہیں دے گا، نہیں دے گی، ماں کی طرف دیکھے گی کہ وہ جواب دے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو جواب آتا نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے، وہ بس جواب نہیں دینا چاہتا، اور ماں کوشش ہوگی اس کی کوئی اور جواب دے۔ اور اگر جواب دینا پڑ جائے، ماما کہے کہ ہاں بتاؤ پھر نا، بتاؤ بھی ڈاکٹر صاحب کو بتاؤ یا انکل کو بتاؤ جیسے، تو پھر اگر جواب دینا پڑ جائے تو یہ سر ہلا کے جواب دیں گے، ہاں نہ جیسے ہو، کوشش کریں گے نہ بولنا پڑے۔ اور اگر بولنا پڑ جائے تو پھر یہ ہاں نہ ہمیں جواب دیں گے جتنا پاسبل ہو، مطلب پہلے تو جواب نہیں دیں گے سوال کا، پھر اس کے بعد جواب دینا پڑ جائے تو سر ہلائیں گے، اور پھر بھی دینا پڑ جائے کوئی ایسا سوال ہے جس کا جواب دینا ہے تو وہ سنگل ورڈ میں جواب دینے کی کوشش کریں گے، کم سے کم لفظ میں کوشش کریں گے جواب دیں۔ اور یہ سینسٹیو ٹو روڈنیس ہوتے ہیں، واضح۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب ان کو ڈانٹا جائے تو یہ فکرہ یہ عام طور پر کہتے ہیں ماما آرام سے بولنا پلیز، ماما ڈانٹے تو پیار سے نا، یعنی ہر بات میں اگر کوئی ڈانٹ بھی رہا ہے تو وہ بھی پیار کرے، تو اس حد تک کہ کسی بھی کیفیت میں پیار ہی پیار چاہیے۔ روڈنس کے یہ اتنا ڈرتے ہیں، اتنا اس سے بچتے ہیں، اتنا ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ یہ بچے بعض اوقات ذرا بڑے جب ہوتے ہیں تو یہ اس کیفیت میں جو اپوزٹ سیکس ہے، مثلا بچی ہے تو وہ بچوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ نہیں رابطہ رکھنا چاہتی، وہ سمجھتی ہے کہ یہ روڈ ہوتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ مطلب ایک مناسب حد تک تو ہمارے کلچر میں یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے لڑکے کے ساتھ نہیں اس کا ریلیشن بنتا، ویسے جنرل تعلقات رشتہ داروں میں، کزنز میں، فیملی میں، اسکول وغیرہ میں بھی، اور لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ نہیں بنتا۔ یہ ایک خاص بات ہوتی ہے جو بہت زیادہ آج کل دقت دے رہی ہے کئی معاشروں میں، یورپ میں تو لندن میں تو کافی یہ دیکھا ہے، پاکستان میں بھی یہ ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی سسٹم اور ہوتا ہے، سوچ اور ہوتی ہے، نہیں، بس وہ بچتے ہیں کسی اپوزٹ سیکس کی جو ان کا مزاج پرسنالٹی ہوتا ہے اس سے بچتے ہیں۔ اور یہ اس کے پیچھے عام طور پر جب ہم نے کیس ڈسکس کیے تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ روڈنس سے بچتے ہیں، وہ ایک خاص انداز میں جو ان کی دوستیں ہیں، کلاس فیلوز ہیں، یا لڑکے جو ایک دوسرے کے دوست ہیں، کلاس فیلوز ہیں، انہی کے ساتھ اپنے آپ کو سیٹ رکھتے ہیں، ادھر ادھر کے تجربے نہیں کرنا چاہتے، اس لیے بہت ساری بچیاں لڑکیاں شادی سے بھی بچتی ہیں، یہ ایک مین فیکٹر ہوتا ہے۔ اور ان کو ایلمنٹس جب ہوتی ہیں تو ایکسائٹمنٹس جو ہوتی ہیں، ایموشنل ایکسائٹمنٹ، کیسے؟ مثلاً والد صاحب سے بہت لگاؤ تھا، بہت پیار تھا، اور والد صاحب کو
شہر سے کہیں اور جانا پڑ گیا. بہن بھائیوں میں سے کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے، وہ کہیں ہاسٹل شفٹ ہو گئے، یا وہ وقتی طور پر کسی اور جگہ چلے گئے کچھ عرصے کے لیے، یا ایون کزنس کے ساتھ بھی، بہن بھائیوں کزن کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہے. میں نے کافی سارے پیشنٹس بچیوں کا علاج کیا ہے، وہ کہتے ہیں جب سے فاطمہ گئی ہے، جب سے عائشہ گئی ہے، جب سے فلاں گئی ہے، اس کے بعد اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی. یا جب وہ کسی وجہ سے چلے جائیں اپنے نانا نانی کے گھر چھٹیوں پہ تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یہ بہت واضح ہے پلسٹیلا بچوں میں کہ جن کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کا بچھڑنا ان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. بہت واضح ڈسٹربنس آتی ہے، اور یہ کیفیت بعض اوقات ٹیچر سے بھی ہوتی ہے. بعض اوقات کوئی کلاس فیلو ایسی ہوتی ہے جس کے ساتھ سارا یہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اگر وہ کسی وجہ سے شفٹ کر جائے تو پھر ان کے موڈ مزاج کی باتیں، ان کے فزیکل مسائل بھی کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں. اور فیننگ ٹو سک بھی ہوتے ہیں، جیسے بہانہ بہت کرتے ہیں، بہانے باز ہوتے ہیں بڑے. جیسے یہ بہانہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے. مثلا کچھ بچے اسکول وغیرہ نہیں جانا چاہتے، وہ نئے ماحول سے بچنا چاہتے ہیں. کچھ بچے اسکول نہیں جانا چاہتے، ان کو ایگزام کی انگزائٹی ہوتی ہے. کچھ بچوں کو اپنے ماں باپ سے بچھڑنے کا پرابلم ہوتا ہے. بے شمار وجوہات ہوتی ہیں. فیننگ ٹو سک بہت زیادہ بچوں میں ہوتا ہے کہ وہ بہانہ بنا لیں گے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ماما، آج پیٹ میں درد ہے، آج سر میں درد ہے، آج بخار ہے، اور واقعی ہوتا ہے. اور تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں وہ کھیل رہا ہے یا کھیل رہی ہے مزے سے. اس کو لٹریچر میں، ہمارے ہومیوپیتھک لٹریچر میں فیننگ ٹو سک کہتے ہیں، یعنی بہانہ بنا لیتے ہیں. پلسٹیلا بچے اس لیے فیننگ ٹو سک ہوتے ہیں کیونکہ یہ محبت اور ہمدردی لینا چاہتے ہیں، کیونکہ کل رات پرسوں ترسوں ان کو وہ محبت، ہمدردی، پیار نہیں ملا. اس کی کمی پوری کرنے کے لیے آپ ان کو بھرپور توجہ دیں. اس لیے بڑے ہو کے بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اکثر بیمار ہوئی رہتی ہیں، سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہوتی ہے، یا انہوں نے شکل بیماروں والی، تاکہ ہر کوئی ہمدردی کرے، ہر کوئی پوچھے کی ہوا جے. تو یہ ان کو بہت واضح پسند ہوتا ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے ہر آیا گیا ان کی ہمدردی کرے. ایک پیشنٹ کا مجھے یاد آ رہا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا بھلے رہے، یہ میرا مسئلہ بھلے رہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ کچھ میری طرف بھی تو توجہ رہے نا، میری فیملی کی، میرے ہسبینڈ کی، لیکن بس یہ مسئلہ جو ہے میرا ٹھیک ہو جائے. یعنی وہ اپنی فزیکل ایلمنٹس جاری رکھنا چاہتے ہیں بڑے ہو کے بھی. اسی طرح بچے بھی جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی بہانے بعض اوقات بیمار ہوئے رہتے ہیں. پورا پیار لینا چاہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا نہیں. ان کو ہر وقت یہ گلہ اور شکوہ ہوتا ہے، ماما مجھ سے تو آپ اتنا نہیں پیار کرتے، پاپا مجھ سے تو نہیں کرتے. ان کو کسی نہ کسی بہانے ہر وقت اٹینشن چاہیے. کون دے اتنی اٹینشن؟ بہت مشکل ہوتا ہے. ان کو یہ بھی پرابلم ہوتا ہے، ان کا چھوٹا بہن یا بھائی جب پیدا ہوتا ہے تو اس سے بھی ان کی طبیعت کافی خراب ہوتی ہے. یہ اٹینشن سیکر ہوتے ہیں، بہانے سے بیمار ہوئے رہتے ہیں. یہ ان کا خاص فیچر ہے جو عام طور پر ان کو بیمار متواتر پھر کیے رکھتا ہے. اصل میں جیلسی نہیں ہوتی، جیلسی ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے. یہ سچویشن اس طرح کی ہے کہ ہمیں سارا پیار چاہیے، اس کو ملے یا نہ ملے ان کو غرض نہیں ہے، ہمیں پورا کا پورا ملے، زیادہ سے زیادہ ملے. اس لیے یہ چپکو ہوتے ہیں. ان کو اصل میں پرابلم ان کا یہ ہے، جب ہم ڈیپر لیول پہ ان کی سائیکالوجی پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہیں میں اکیلا نہ رہ جاؤں. فورسیکن فیلنگ ہوتی ہے. یہ فیلنگ بہت غضب کی ہوتی ہے، کہیں میرے ماں باپ مجھ سے علیحدہ نہ ہو جائے. اس لیے یہ ہر چھوٹی بڑی بات پہ ماں یا باپ کی ایشورنس چاہتے ہیں، دوڑے دوڑے جاتے ہیں. اتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ بڑے ہو کے بھی ان کی کیفیت ہر معاملے میں ماں باپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ اس طرح نہیں ہو پاتی. ان کو چھوٹے بچے بہت پسند ہوتے ہیں. واضح آپ کہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو یہ چھوٹا بچہ دیکھتے ہی اس کے قریب کھڑے ہو جائیں گے، اس کو پیار کریں گے، اس کو کس کریں گے. بچیاں ہوں تو خاص طور پر زیادہ. اور یہ ان کی شکایت ہوتی ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ بہت کہتے ہیں کہ اور بیبی ہونا چاہیے ہمارے گھر میں، اور بیبی ہونا چاہیے. اس کی فرمائش یہ اکثر کرتے ہیں. ان کو چھوٹے بچے، کیونکہ چھوٹے کے ساتھ کمفرٹیبل ہے نا، یہ بھی ایک اہم وجہ ہے. دوسرا ویسے بھی چھوٹے نے ان کو ایموشنلی ہرٹ تو نہیں کرنا نا، جو جتنا چھوٹا ہوگا اتنا ایموشنلی ہرٹ نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ان کے سارے معاملات ایزی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایزیلی ہرٹ ہوتے ہیں،
بہت ایزیلی. میں نے کہا نا کہ رونے کا ان کو بہانا چاہیے. اور فیئر آف سپریشن فرام پیرنٹس ان کے اندر اتنا ٹوٹ ٹوٹ کے بھرا ہوتا ہے. ان کو خواب بھی اکثر اسی چیز کے آتے ہیں کہ وہ علیحدہ ہو گئے, بچھڑ گئے کسی میلے میں, کسی پارک میں, کسی ایسی کیفیت میں. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر کوئی ہر چیز چونکہ اثر کرتی ہے ایموشنل, اگر یہ کسی دن کو کوئی واقعہ ایسا سن لیں, پڑھ لیں خبر, یا کوئی مووی ہارر دیکھ لیں, یا کوئی ڈسٹربنس ان کے سامنے آ جائے دن کو, تو رات ان کی بہت ڈیفیکلٹ گزرتی ہے. راتوں کو اٹھ کے چیختے ہیں, نائٹ میئرز ان کو بہت آتے ہیں. جس دن کو انہوں نے کوئی ڈسٹربنس دیکھی, ایموشنل شاک دیکھا, سنا, پڑھا, کوئی خبر ان تک پہنچی, یا مووی دیکھی, یا ڈرامہ دیکھا, تو رات کو انہوں نے لازمی ڈسٹرب ہونا ہے. اب ہم تھوڑا سا ان کے فزیکل پرابلمس کی طرف آتے ہیں. فزیکل پرابلم میں ان کو گرمیوں میں خاص طور پر سکن پہ ریش ہوتے ہیں. اگر وہ سپریس کر دیے جائیں کسی اسٹیرائڈ سے, کریم سے, میڈیسن سے, تو پھر ان کو متواتر کیے جائیں تو پھر ان کو دمہ ہونے کا بہت خطرہ ہوتا ہے. اور دمہ ایک دفعہ ہو گیا تو پھر ظاہر ہے اس کے مسائل آئے دن بیماری کے ہیں, نیند خرابی کے ہیں, سانس کی دقت کے ہیں, اس کے ساتھ ڈر خوف بھی ہو جاتا ہے کہ سانس پراپرلی نہیں آ رہا. یہ بہت واضح مسئلہ ہوتا ہے کئی بچوں کا. اس لیے ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ کچھ سال اس کو یہ دوائی دینی پڑے گی, کچھ سال ان کو انہیلر لینا پڑے گا, پھر یہ ٹھیک ہو جائیں گے. واقعی بہت سارے بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس مسئلے سے. ہوتا یہی ہے کہ ایموشنلی جب ان کا مسئلہ ہوتا ہے, خاص طور پر سپریشن ہوتا ہے گرمیوں میں, خاص طور پر کسی چیز کی ان کو دقت ہوتی ہے, اس سے ان کی باڈی پہ ریش, سکن کے ایشوز ہوتے ہیں, تو پھر یہ مسائل کافی سارے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا, جیسے میں نے کہا کہ ان کو بہت زیادہ وامٹ ہوتی ہے, خاص طور پر رات کو سوتے ہوئے. رات کو سوتے ہی ان کو ڈسٹربنس شروع ہو جاتی ہے. جو ہی سوتے ہیں, سوتے ہی اگر کھانسی آ جائے کسی بچے کو, سوتے ہی کھانسی آنا شروع ہو جائے, تو اس کی بھی سب سے اہم دوا پلسٹیلا ہے. ظاہر ہے وہ نیند نہیں صحیح ہوتی, رات کو سوتے ہی کھانسنا شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے ان کی نیند خراب ہوگی, فیملی کی بھی, ان کی بھی, اور کھانسی رکتی نہیں ہے, چلی جاتی ہے. آئے دن یہ جب مسئلہ ہوتا ہے تو ان کی نیند بھی واضح ڈسٹرب ہوتی ہے. اور نیند ایک دفعہ یا کئی دفعہ رات کو ڈسٹرب ہوگی تو دن بھی آگے سارا اسی طرح ڈسٹربنس میں گزرتا ہے. ان کو زکام اگر ہو تو سخت سردی لگتی ہے, اگر زکام ہو جائے تو سخت سردی لگتی ہے. گرمیوں میں اگر یہ چل میں زیادہ رہیں, جیسے گاڑی میں بیٹھے رہے کافی سارا وقت, تو پھر گرمی میں چلے گئے, جیسے اے سی روم میں کافی دیر بیٹھے اسکول میں اور پھر باہر چلے گئے, تو ان کی طبیعت واضح خراب ہو جاتی ہے, جس میں سستی بہت بڑا فیکٹر ہے. ان کو آنکھ رب کرنے کا بہت رہتا ہے, یعنی واضح ان کے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں OCD ہے, بار بار آنکھ کو رب کریں گے. اور آنکھ آنا بھی چھوٹے بچوں میں, یعنی آنکھ کچی ہو جاتی ہے, اس میں ڈسچارج یلو یا وائٹ ہو جاتا ہے, یا چپکی ہوئی ہوتی ہے رات, اس کی بھی ٹاپ موسٹ میڈیسن یہی ہے پلسٹیلا, جن بچوں کو یہ کیفیت بار بار ہو. اور جن بچوں کو آنکھ کے نیچے والے حصے میں گروتھ ہو, جسے سٹائز کہتے ہیں, تو وہ عام طور پر اسی پلسٹیلا مزاج کے بچے ہوتے ہیں. فیٹی آئٹمز ان کو بہت پسند ہوتے ہیں کھانے میں, اور یہی ان کا معدہ بھی خراب کرتے ہیں. فیٹی آئٹم کھاتے بھی رہیں گے اور معدہ بھی خراب ان کا ہوتا رہے گا. ان کو پیاس آلموسٹ بہت کم ہوتی ہے. بہت کم پلسٹیلا پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو پیاس ہوتی ہے, ان کو پیاس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے, نہیں لگتی. اور مارننگ انگزائٹی تو میں نے عرض کر دی. ایک خاص کیفیت ان بچوں میں یہ ہوتی ہے جس کا ان کو سمجھ نہیں آتی, لیکن اس سے وہ ڈر بہت جاتے ہیں. وہ ہے کہ جب وہ یہ اوپر دیکھتے ہیں, کسی ہائٹ پہ کسی اوپر کی منزل کو دیکھتے ہیں, تو ان کو بہت واضح چکر آتا ہے, اور اس میں اس کیفیت میں وہ گھبرا جاتے ہیں بہت شدت سے, اور سمجھ نہیں آتی کیا ہوا ان کو, اچھے بھلے تو تھے, یکدم ایسا کیوں ہوا. تو ہائٹ کی طرف دیکھتے ہوئے ان کو واضح چکر آتا ہے. کان پہنا میں نے ڈسکس کر لیا کہ کان سے ان کا ڈسچارج بہت زیادہ نکلتا ہے, اور کان درد بھی بہت ہوتا ہے. کان درد کے بعد اگر کوئی بچہ روئے, کان درد اتنا شدت کا ہو کہ روئے بہت زیادہ, اور وہ رونا ایسا ہو جس سے آپ کو ہمدردی ہو, پیار ہو, ایسا رونا ہو کہ ہمدردی اور پیار کا ہو, جس سے لگے بچہ بہت تکلیف میں ہے, اس کی دوا پلسٹیلا ہے. ایسا کان درد جو اتنا شدت کا ہو کہ رلا دے, اور عام طور پر یہ رات کو ہوتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس کے اسی سائڈ پہ ہوتا ہے, پورا چہرہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے. تو یہ کیفیت اگر متواتر ہو تو اس کی بھی دوا, ٹاپ موسٹ دوا جو ہے پلسٹیلا ہے.
पल्सर से आमतौर पर डिस्चार्जेस येलो होते हैं और ग्रीनिश टाइप होते हैं, चाहे वो नाक से हों, नज़ला ज़ुकाम से हों या कान से हों। तो पल्सर बहुत बड़ी दवा है। अगर ये कैफियत बार बार बीमारी की, तकलीफ़ की, मसाइल की जारी रहे तो ये बच्चे मुतवातिर इसी कैफियत में रहें, हर वक्त रोते धोते रहें, माँ बाप के अलहदा ना हो सकें। तो इस तरह की कैफियत में बार बार डॉक्टरों के जाने में, स्किन के इश्यूज़ की वजह से, और ख़ास तौर पर जो दूसरे बच्चों के साथ ना खेलने से, अगर कोई इनका लव्ड वन मिस होता है उसकी वजह से इनकी सारी कैफियत जब चेंज होती है तो ये बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, इनकी लाइफ काफ़ी अपसेट हो जाती है, पढ़ाई में, काम काज में, मिलने मिलाने में, हर चीज़ में। पल्सर आर्टिज़म और होम्योपैथी सीरीज़ में बच्चियों के लिए टॉप मोस्ट दवा है। थैंक यू वेरी मच।